बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। कराची रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, लेकिन कराची को क्या हुआ? आज मैं शाजी आलम शाजी की इस नज़म से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। कराची क्या हुआ तुझको, नज़र किसकी लग गई आखिर, वो तेरी रोशनी जो थी वो कैसे बुझ गई आखिर। कराची क्या हुआ तुझको, तेरे दामन में खुशियों की बहारें मुस्कुराती थीं, फ़ज़ाएं गीत गाती थीं, हवाएं गुनगुनाती थीं। कराची क्या हुआ तुझको आखिर, ना वो सड़कें ना वो गलियां, ना वो खुशबू ना वो कलियां, ना वो रास्ते कभी जो मंजिल तक ले जाते थे, ना वो अमनो आमा के जो दिलों तक लेके जाते थे। कराची क्या हुआ तुझको, तेरी रौनक तेरी रानाइयाँ पहचान थी तेरी कि अब जो मुश्किलें हैं वो कभी आसान थी तेरी। कराची क्या हुआ तुझको। ये कराची के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन कराची को ओन कौन करता है? सियासी पार्टियां हों, सियासी मैदान हों, सियासी अखाड़े हों, कराची की बात करके हर कोई अपने पॉइंट स्कोरिंग तो ज़रूर करता है, लेकिन कराची के बारे में सोचता कौन है? कराची इस वक्त तकरीबन 55,000 से ज़ायद इंडस्ट्रियल इस्टेट रखने वाला वो सिटी है जो पाकिस्तान को चलाता है। 95% आपके रेमिटेंसेस को कंट्रोल करता है। 25% से ज़ायद जीडीपी के अंदर कराची का इन्फ्लुएंस होता है। रेवेन्यू जो वफाक के पास जाता है उस पर 55% से ज़ायद कराची। लेकिन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर हम बात करें आज के उस अहम इशू की तरफ, जैसे रमज़ान शरीफ स्टार्ट होता है तो पूरे पाकिस्तान से पेशावर गदागर कराची का रुख करते हैं। मैं ये 2 महीने पहले अरबाब इख्तियार के कानून में वो बात डालना चाहता हूं कि उनको पता हो कि 2 महीने के बाद आने वाला रमज़ान शरीफ फिर इसी तरह के गदागरों को कराची में पनाह देगा जो कि जराइम का गढ़ बनते हैं। आपने देखा होगा कराची के फुटपाथों के ऊपर नशई खुलेआम पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि नाज़माबाद में नस्ब किए गए एक जहाज़ के उसमें बैठ के नशा किया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। लेकिन इसको पूछेगा कौन? कराची का पुरसाने हाल कौन बनेगा? गदागर कराची के अंदर अगर मैं बात करूं, इस वक्त कमोबेश एक छोटी सी रिसर्च के मुताबिक को 1.5 लाख के करीब गदागर कराची में प्रोफेशनल गदागर हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1,000 रुपया सिर्फ, जो कि बहुत कम है, 1,000 रुपया डेली का अगर एक गदागर लेके जाता है तो 1.5 लाख गदागर को डेली बेसिस पे कराची से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं। और अगर इसको मैं 365 से मल्टीपल करूं तो 55 अरब रुपया इस कराची से टैक्स के अलावा, भत्ते के अलावा और बाकी चीज़ों के अलावा सिर्फ उन गदागरों को चला जाता है जिनका कोई भी हक नहीं बनता। तो क्या हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं? क्या गदागरी को प्रमोट कर रहे हैं? या वो अभी फिगर हमने डिस्कस नहीं किए जो एक्चुअल जो लोग वाकई ही एलिजिबल हैं या वो हकदार हैं जिनको चैरिटी की जाती है। आज इसके ऊपर मैं बात करूंगा कराची के गदागरों को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या ये एक बेलगाम घोड़ा है जो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा। मैं बात करूंगा, आज बड़े स्पेशल गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सारा दिन रोड पे होते हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, कराची के हालात के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर इसी तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। मेरी मुराद जनाब अमजद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। मैं आज अपने दूसरे जो गेस्ट हैं मेरे साथ, कानून के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, इंटरनेशनल पूरी दुनिया के ऊपर एक्सपोजर है, पूरी दुनिया घूमे हुए हैं, पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, जो इस तरह की बीमारी जिसकी लत की मैंने बात करी कि गदागरी एक बीमारी, एक लत है। कराची को खास करके स्पेशली भिखारियों ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। अगर आप एक सिग्नल के ऊपर गाड़ी रोक के खड़े हो जाए तो आपके पास कमोबेश 4 से 5 भिखारी जरूर पहुंच जाते हैं। ये भिखारी बेसिकली बनते कैसे हैं, क्यों भिखारी आते हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है? मेरे पास आज मेरे साथ स्टूडियो में जो दूसरे गेस्ट हैं, एडवोकेट जनाब मुश्ताक अशरफ मुर्तज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप? सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। मैं अमजद चौधरी साहब से स्टार्ट करूंगा। अमजद साहब, आप सारा दिन रोड पे निकलते हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, पिछले को 10 साल से आप माशाल्लाह से इस फील्ड से वाबस्ता हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं आप इसके ऊपर। ये नब्ज़ आपने जो है ना बड़े अरसे से पकड़ी हुई है, ख़ास करके स्पेशली अगर मैं बात करूँ, आप भी रोड पर जब निकलते हैं, क्या फीलिंग होती है जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं? किस तरह के आके वो कलमात अदा करते हैं, वो जो भिखारी दरवाज़ा शीशा बजाने के बाद आपसे मांगने के लिए आते हैं? ये बेसिकली किस नेचर के लोग होते हैं?
پہلے تو سرور بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ مدعو کیا. اور پھر میرے کراچی کی جہاں پہ بات آتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں کراچی کے بارے میں کچھ الفاظ یہاں پہ ادا کروں. اور پچھلے واقعی نو ڈاؤٹ 10 سال سے میں کراچی کی سڑکوں پہ, میں نے کوئی کراچی کی جگہ ایسے نہیں ہوگی جہاں پہ میں نے کام نہ کیا ہو, لوگوں کو وہاں پہ نشاندہی نہ کی ہو, وہاں پہ اداروں کو نہ میں نے جگایا ہو. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ گداگر کی جس طرح آپ نے بات کی, بڑا اہم ایشو ہے. آپ کو پتہ ہے یہ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں روپے کمایا جاتا ہے اس شعبے سے. میں نے جیسے کہا نا 55 ارب روپے بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین مانیں کہ میں خود ایک بار میں نے گیٹ اپ اپنا بھکاری میں خود بنا, اور میں نے سوچا میں آج بن کر دیکھتا ہوں کہ کتنے پیسے کمائے جاتے ہیں اور کون ہے ان کے پیچھے. جب میں وہاں پہ گیا, جب میں نے خود روڈ پہ جا کے گاڑیاں صاف کی, جب میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا, آپ یقین کریں جو میری پہلی جو اجرت تھی نا, پہلے دن میں نے 15 سے 20 ہزار روپے کمائے. اللہ, یہ کلفٹن جو 2 تلوار میں چورنگی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں دوپہر سے لے کے رات تک وہاں پہ موجود تھا. کوئی مطلب میں وہاں پہ اپنے ایشوز بتا رہا تھا, میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے معصومیت کے اوپر تو کراچی والے ویسے ہی جان دیتے ہیں, تو جب معصوم والی شکل بنائیں گے تو لوگ تو آپ کو پیسے دیں گے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چورنگیاں کراچی کی ہے نا, یہ بکی ہوئی ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کراچی وہ شہر ہے جو پورے ملک کو چلا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. 70 سے 80% ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے. 55% وفاق کا ریونیو کراچی سے. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. آپ مجھے ایک بات بتائیں سرور بھائی کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی جانچنے والا رونا ہے کہ پرسان حال ہے کون. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یقین مانیں, آپ نے جس طرح بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ جو رمضان سے پہلے جو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, بڑی زبردست آپ نے بات کی. یہ بات بالکل سچ ہے. رمضان سے پہلے گاڑیاں بھر کر آتی ہیں یہاں پر, صرف یہاں پہ کمانے کے لیے. ان کو پتا ہے رمضان کے مہینے میں لوگ شاپنگ پہ جائیں گے, مالز کے باہر کھڑے ہو جائیں گے, وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم لوگ لاکھ روپے کمائیں گے. اور ان کی سرپرستی ہم اور آپ میں سے کوئی نہ کوئی لوگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی باہر سے کر رہا ہے. مافیا کی طرف نہیں جا رہا میرا کسی سے کوئی, میں سیاسی بات بالکل بھی نہیں کروں گا. نان پولیٹیکل میرا پروگرام ہے. میں مشتاق صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا. مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر جس طرح سے میں نے امجد صاحب سے پوچھا تھا, آپ بھی جاتے ہیں جب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں, کس طرح کی نیچر کے لوگ, چھوٹے چھوٹے بچے, بڑے بوڑھے بزرگ, خواتین, لڑکیاں. آج کل وہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا, وائپر لے کے کھڑی ہوتی ہیں خواتین جو ہے نا, وہ وائپر لگاتی ہیں آپ کی گاڑی کے اوپر, اور پھر آپ کم و بیش جیب سے 50-100 جو بھی آپ مطلب چھوٹا, آپ 10-20 کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. تو مطلب آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, تو آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ صدیق سرور صاحب بہت شکریہ. ایک تو آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا, پھر اتنے سینئر سر بٹھا دیے, اور جس جوش اور جذبے سے انہوں نے بات کی تجربہ اور ان کے الفاظ جو ہے نا وہ ساتھ ملیں گے تو پروگرام چلے گا. صدی گزار لی. اور ہم ہمیشہ جب سے یہ سنتے آئے ہیں, جب سے ہمیں ہوش سنبھالا کہ حالات خراب ہیں اور آگے شاید بہتر ہو جائیں, لیکن یہ بد سے بدتر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس میں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کہا نا گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, سگنل پہ رکتے ہیں, تو کراچی کے جو سٹیزنز ہیں وہ تو ہر جگہ ہر لمحے چیٹ ہو رہے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے قانون کی بات کی, تو بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی قانون سازی اس معاملے میں ہوئی نہیں ہے کہ آپ کو. پاکستان کا قانون خاموش ہے, قانون کے لمبے ہاتھوں سے بھی باہر ہیں یہ. بالکل, ورنہ آپ بتائیں, تب کوئی گدا گر ہے, کوئی بھیک مانگتا پکڑا جائے. حالانکہ اسلام کی بہت ساری حضور کی احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں, گدا گری کو اسلام نے اس کی مذمت بھی کی. لیکن آپ کے ملک میں اس معاملے میں ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لا اینڈ آرڈر کے جو ادارے ہیں, آپ یہ بتائیے آپ کے علاقے میں اگر کوئی چوری ہوتی ہے یا کوئی بڑی واردات ہوتی ہے, تو ہمارے کانسیپٹ یہ کہ وہ SHO کے نالج میں ہوئے بغیر نہیں ہوتی. یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, جو آپ صحافی ہیں, آپ بھی ساتھ بیٹھے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اللہ والی چورنگی کا ذکر کیا, کتنی اچھی, کلفٹن کا ذکر کیا. تو یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, اسپیشلی پولیس جو نچلے لیول پہ SHO ہوتا ہے, اس سے اوپر آپ جائیں تو ڈپٹی کمشنر ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ بھی ہماری طرح عام لوگوں کی طرح گزرتے ہیں ان روڈوں سے. صحیح. لیکن اس سلسلے میں کوئی آدمی بھی کوئی کلیدی کردار ادا نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں, چونکہ سوشل ورکر بھی ہوں, قانون کا طالب علم بھی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو ضرورت یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. اس بحث میں تو ہمیں 50-60 سال گزر. آج آپ سول سوسائٹی کے ہی ریپریزنٹیٹیو ہیں. جی ہاں, بالکل. بینگ اپنی آرگنائزیشن کے اس کے حساب سے تو میں سول سوسائٹی کا ہی نمائندہ ہوں نا. بالکل. میں تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا ہوں کہ سول سوسائٹی بیدار ہو, لوگوں کو اویئرنیس دے.
ابھی پروگرام سے پہلے ہم نے ایک بات مزاحن کہی تھی کہ جی ہم تو اگر کسی سگنل پہ رکے ہوں اور گدا کر آئے تو ہم کیا کریں گے. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ہمارا تو یہ حال ہو گیا من حیث القوم کہ ایک اگر پین بیچنے والا محنت کش ہے ہم اسے 10 روپے نہیں دیں گے, لیکن اس نکمے کو جو چیٹ کر رہے ہیں ہم اسے 50 روپے دے دیں گے. بالکل ایسا. اچھا اب اس میں ایک اور چیز ہو گئی ہے صدیق صاحب, اب یہ ٹرانسجینڈرز کا جو ایک آپ نے دیکھا ہے یس 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 جی نا, اب آپ دیکھیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. میرے پاس ایک کیس بھی تھا ایسا کہ وہ مرڈر ہوا تھا ادھر دوپٹہ گلی میں, تو وہ پنجاب میں اس کے 5 بچے تھے اور بیوی تھی. یہاں کہ وہ کنورٹ ہوا اور اس کا شوہر جو تھا وہ اس نے اس کو قتل کیا, اللہ, اور اس کا کاروبار یہی تھا وہ کنورٹ. اب یہ جو ایک چیز ہے نا, یہ ایک نئی انڈسٹری آپ کے یہاں متعارف ہو گئی ہے, اور اب آپ کو ہر سگنل پہ ایسے لوگ نظر آئیں گے. اب وہ اس میں بے حیائی کا ایلیمنٹ بھی آگے چلتا جا رہا ہے. پھر اچھا جو آپ نے بچیوں کا ذکر کیا, ہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں, اور اچھا وہاں پر کیا ہوتا ہے ہمارے ایموشنز جو ہے نا وہ ہم ادھر سے بلیک میل ہوتے ہیں. بالکل ایسا کہ بچی ہے 7 سال کی ہے 15 سال کی ہے, آپ کو اس کو دیکھو آپ کو بیٹی اپنی یاد آئے گی, اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دیں, اور سب کچھ حقیقت حال جانتے ہوئے بھی اویئرنیس رکھنے والا آدمی کہتا ہے چلو اس بیچاری کی مدد کرو. اچھا ایک اور اس میں ایلیمنٹ ہے, وہ اچھے خاصے اپنے لباس سے اور چال ڈھال سے پوش گھرانے کے نظر آنے والے لوگ, وہ ایک الگ سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے. وہ اچھے سے کپڑوں میں ہوں گے, ساتھ ان کے والد صاحب بھی ہوں گے, کتابیں بھی ہاتھ میں ہوں گی. تو یہ آپ جس طرح چودھری صاحب نے کہا کہ کراچی جو ہے, کراچی معصوم شہر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کراچی جانتے بوجھتے ہوئے, پہلے تو یہ غریبوں کی ماں تھا, عروس البلاد رہا, ٹھیک ہے نہیں, اب یہ چیٹروں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے, بلکہ ہائی جیک کر دیا ہے. وہ غریبوں کی جگہ جو ہے نا, ایسے غریبوں نے تو نہیں لے لی کہ جو چیٹ کر رہے ہیں, وہی چیٹ کر رہے ہیں نا. اصل غریب تو سفید پوش ہے, وہ تو اپنی سفید پوشی میں آپ سے کہہ بھی نہیں سکتا. اگر آپ نے اس کو ابھی کنٹرول نہیں کیا, یہ ہمارا ایک میسج ہے, تو اب آپ آگے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی یو اے ای میں, سعودیہ میں, اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آ رہی ہیں, وہاں لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہے اور یہ بھکاری, یہ بنا ہوا نکلی. تو یہ اویئرنیس بھی ہو, لیکن جب تک ہماری حکومتیں اور سیاسی پارٹیاں اس طرف سنجیدگی سے جو ہے نا توجہ نہیں دیں گی, اور وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. بالکل وہ بھی ہے. میں چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. چودھری صاحب آپ کا ایکسپوجر ابراڈ کا بھی ہے, آپ کی ایجوکیشن آسٹریلیا سے ہے, آپ وہاں سے گریجویٹ ہیں. آپ نے کیا دیکھا وہاں پر, وہ انٹرنیشنل سٹی ہیں وہاں پر بھی, کراچی بھی ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, وہاں پر اس طرح کی کوئی بیکاری ہے, اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ وہاں پہ ایک سسٹم ہے, وہاں بھیک مانگنے کا بھی طریقہ کار ہے. ادھر ایک قانون بنا ہوا ہے, اگر وہاں بھیک مانگنی ہے نا تو جو وہاں پہ جو ٹرام اسٹیشنز اور جتنے وہاں پہ جو اسٹیشنز, جو ٹرین اسٹیشنز کی میں بات کر رہا ہوں, ان جگہوں پہ باقاعدہ وہ لوگ گٹار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی فن کے تھرو وہاں پہ بھیک مانگ رہے ہیں, یعنی کہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے, دس از ناٹ کالڈ بھیک, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ ایک طریقہ کار ہے ان کا. لیکن وہاں پہ اس طرح جس طرح سڑکوں پہ بھیک مانگی جاتی ہے, وہاں پہ یہ نظام نہیں ہے. اور آپ سب چھوڑے سرور بھائی, کراچی تو چلے ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے بات کی پورے شہروں سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں. لاہور آپ کا اتفاق ہوتا ہوگا, ظاہر جاتے ہوں گے آپ وہاں پہ. لاہور میں بہت کم ہے یہ چیز, ہے صحیح, لیکن ریشیو بہت کم ہے. کراچی میں زیادہ ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو ہماری جو سٹی ہے نا, شہر, یہ دینے والا بہت ہے, یہ لوگوں کی واقعی مدد کرتا ہے. لوگ تو اصل میں جو اصل حقدار لوگ ہیں نا, مشتاق بھی ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں کیسا گھرانہ ہے, میں ان کو جانتا ہوں, میں نے پروگرام کیا تھا, بڑا وائرل ہوا تھا میرا پروگرام. وہ ایک ایسا علاقہ تھا, وہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہاں پر آپ یقین مانے ایک باپ تھا, اس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹے, بچیوں کی شادی کرنی تھی. وہ صبح نکلتا تھا کہہ کر کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں, بیگ لیتا تھا, اس کے اندر اپنے کپڑے رکھتا تھا, باہر آ کر ایک اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا, وہاں کے تیار ہوتا تھا, باقاعدہ پورا گیٹ اپ کرتا تھا بھکاری کا, پھر کراچی کی سڑکوں پہ بھیک مانگتا تھا. اس کے گھر تک ہم لوگ گئے, ہم نے ریکی کی میرے لڑکوں نے, اس کے بعد جا کے ہم نے اس کو پکڑا. آپ یہ دیکھیں لوگ مجبور ہے. دیکھیں یہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تو دیکھیے نا, بے روزگاری عروج پر ہے. آپ کے سامنے کے علاوہ ان کو ایک شارٹ وہ مل گیا نا, آسان طریقہ مل گیا. ایک بات بتائے نا, گھر پہ جوان بہنیں بیٹھی ہوئی, ان کی شادیاں کرنی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے, گھر پہ بھائی بیمار ہے, کینسر ہے اس کو, کوئی اور ماں کو بیماری ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, یا تو وہ ان کو دیکھ لے کہ مر جائے وہ, یا پھر وہ اپنی عیاشی کو دیکھ لے. وہ تو دیکھے گا نا کہ یار میرے گھر میں جب یہ ماحول چل رہا ہے, اس کے دل میں اپنی غیرت اور عزت نفس کو مار کے وہ پھر بھیک مانگنا. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے سر. یہ جتنی چرنگیوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, میرا خیال ہے آپ کو بریک لینی, شاید بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, مجھے یہاں پر ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. میں جس طرح سے ابھی مشتاق صاحب نے بات کی تھی کہ ٹرانسجینڈر کی جو بات کی, میں آج کا واقعہ آپ سے پہلے یہاں شیئر کروں گا. میں جب آ رہا تھا, مجھے ایک سگنل کے اوپر ایک ٹرانسجینڈر ملا, تو جب مجھے میرے مائنڈ میں تھا کہ میں آج اس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں نے شیشہ نیچے کیا, میں نے اس سے پوچھا عذرائے تفنن, اس سے تھوڑا سا مذاق کی. اس میں نے کہا کہ کتنے پیسے کما لیتے ہو ڈیلی کے؟ تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا 1000-1200 تو کما ہی لیتے ہوئے.
کہہ رہے آپ کو پتا میک اپ کتنے کا ہے؟ کہہ رہے کہ یہ میرا میک اپ کا خرچہ ہے ڈیلی کا. ایسے ہی تو بھائی اگر وہ 1000-1200 روپے میک اپ کے اوپر خرچہ کر دیتا ہے تو یقیناً آنے جانے کے لیے وہ آٹو یوز کرتا ہوگا اور اس کے باقی کے لوازمات بھی ہوں گے, تو کتنی کمائی ہوگی. تو بھائی یہ سوچنا آپ کو ہے. میں تو یہاں پر آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے بات کر رہے ہیں ہم آج کل کے کراچی کے حالات کی اور اسپیشلی انفراسٹرکچر کی جو بات مجھے کرنی تھی وہ تو ساری پیچھے رہ جائے گی, لیکن آج اس پوائنٹ کے اوپر کہ گداگری جو ہے وہ کس طرح سے پنپ رہی ہے اور اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی تو باوثوق ذرائع سے جو خبریں ملتی رہتی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی مافیا ہے یا لوگ ہیں. لیکن میں اس کو کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں, میں نے دیکھا نہیں ہے مافیا پیچھے, کیونکہ چودھری صاحب نے جس طرف ہائی لائٹ کیا یقیناً انہوں نے اس کے اوپر پروگرام کیا اور ان کی ریسرچ ہے. لیکن یہ مافیا کون ہے, کیوں اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ اور نہیں ہے, یا ایزی منی ایزی طریقہ ہم نے ڈھونڈ لیا اور ہم اسی کے پیچھے چل پڑے ہیں کہ بس عزت نفس کچھ نہیں ہے, ہاتھ دوسرے کے سامنے پھیلانا ہے تو کیسے پھیلانا ہے, کس طرح سے ہم نے پیسہ کمانا ہے, اس کے لیے لوگ جو ہے نا وہ پیسہ ہی سب کچھ بنا لیا. چوہدری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح سے پروگرام میں ہم بریک پہ پہلے بات کر رہے تھے, کنٹینیو کریں گے اسی کو کہ جو اس وقت کی آپ نے جو سٹوری گھر کی بات کری کہ ایک بھائی کو اگر کینسر ہے یا دوسرے, تو کیا ہم کوئی کاروبار کوئی اس طرح کی چیزیں جو میں ان کو کہوں گا بااثر افراد ہیں جن کے پاس اس طرح کے ریسورسز موجود ہیں, وہ غریب کو ویسے دے دیتے ہیں جو وہ بد دعا دے رہا ہوتا ہے یا جس طرح سے وہ دعا دے رہا ہوتا ہے اس کو خاموشی سے, تو کیا ہم کسی کو چھوٹا موٹا کاروبار نہیں کرا کے دے سکتے؟ اس سے بہتری نہیں آئے گی معاشرے میں؟ جب ایک بندے کو کروڑ روپے مل رہے ہیں سر, آپ خود سوچیں نا وہ کیوں کرے گا وہ والا کام؟ آپ مجھے بتائیں نا. آپ جس طرح چرنگی کی بات کیجیے, بڑا امپورٹنٹ یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. جس طرح علاقے کا ایس ایچ او ہوتا ہے, اس طرح یہ جو جیسے کلفٹن ایک مثال دے رہا ہوں, ان کے بھی ایس ایچ اوز ہیں. ان کا بھی ایک سربراہ نے نیچے والے کو ایسے ایک مثال دے رہا ہوں میں, اس کو بنایا ہے کہ بھائی فلاں علاقہ تیرا ہے, سپروائزر بنایا بالکل ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ ایس ایچ او میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بدماش, جس طرح ایس ایچ او کے ہاتھ میں تو قانون ہوتا ہے نا, ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے کہ اس علاقے میں جائے گا اس کو پھر وہ اپنے طریقے سے لے کر چلیں گے, اس کے گھر میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نے پریکٹیکلی جب میں نے ریسرچ کی, میں نے خود گیا ہوں, میں نے فیلڈ میں, میں جب اللہ والی چرنگی کی جب میں نے بات کی, آپ یقین کریں مجھے مارا کیوں پتا ہے آپ کو؟ کہا یہ چرنگی میں کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ تو یہ آپس میں ان کی میٹنگ میں باقاعدہ وہاں پہ 6-7 لوگ تھے, اس میں 1-2 شیمیلز بھی تھے, باقی نارمل لوگ بھی تھے ان کی میٹنگ, کیونکہ یہ فلاں اس ایریا سے تو نہیں آیا. میں نے ایسی میں ہوتا ہے نا انسان کا, میں نے رینڈملی بول دیا, میں نے کہا مجھے کلفٹن والی چرنگی نے یہاں پر بھیجا ہے. بولا اچھا, انہوں نے باقاعدہ نام لیا, جب فلاں نے اس کو یہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا. تو آپ یہ سوچیں نیا بندہ یہاں آ گیا سر, نئے بندے کو کھا جائیں گے یہ حساب ہے ان کا, یہ حساب ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ان کو سوزوکی چھوڑ کر جاتی ہے اور رات کو باقاعدہ ان کا, جس طرح آپ کی شاپ ہوتی ہے نا, شاپ کی کلوزنگ ہوئی تھی رات کو, آج کتنا کیش اکٹھا ہوا ہے, تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کچھ, یہ طریقہ کار ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چین ہے سر. آپ یہ بتائیں نا, میں نے اتنے پروگرامز کیے, اور بھی میرے جو دوست ہیں صحافی بھائی ہیں میرے, انہوں نے پروگرامز کیے. ہم تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نا, ہم تو اداروں کو جگا سکتے ہیں نا. اب یہ تو ان کا کام ہے نا کہ دیکھیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں, وہ ایکشن نہیں لیتے. میں مشتاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ تو ایک وہ ہے نا جو ہم لوگوں نے دنیا میں ایک رواج بنا لیا ہے, جس طرح سے کہا امجد صاحب نے کہ وہ انہوں نے اپنے قانون بنائے ہوئے ہیں, وہ باقاعدہ قانون کے تحت چرنگیاں بڑھتی ہیں, سیل ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں گداگری کے لیے کیا قانون ہے؟ میں چونکہ دین کا بھی تعلیم رہا ہوں, تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, اور روشنی صرف اسی طرف ملتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس لیے کہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر بھیک مانگتا ہے تو اسے بھیک نہ دو, اور اگر تم نے کسی کو مسجد کے اندر حدود مسجد میں اگر 1 روپیہ دیا, 1 دینار دیا, تو باہر جا کر 70 دینار اس کے کفارے میں دے. یہ کس لیے؟ اس کا جو ہے نا وہ انکریجمنٹ نہ ہو, موٹیویٹ نہ ہو لوگ, اور اس کو پیشہ نہ بنائیں. تو اسلام ہی نے صرف اس کا اصول دیا ہے. ادروائز ابھی چودھری صاحب نے بات کی, انہوں نے کام کیا, اقرار الحسن کا میں نے ایک پروگرام کیا تھا, انہوں نے بھی مار کھائی, بڑا انہوں نے کام کیا. یہ واحد ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس پہ آپ سول سوسائٹی سے کام نہیں لے سکتے, محض اویئرنیس سے. اس میں آپ کی حکومت وقت کو کما حق اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور صرف وہی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کو آپ ڈنڈا ہاتھ میں نہیں, مطلب ریاست کی ریٹ ہوگی تو ہی ہوگا. بالکل اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ہمارے چودھری صاحب
माशाल्लाह जवान भी हैं, पुरजोश भी हैं, हुब्बुल वतन भी हैं, कराची से मोहब्बत का इजहार किया तो उसी मोहब्बत में जाके चौरंगी पे खड़े हो गए ना और मार भी खा ली। इससे आगे ये क्या कर सकते हैं? ये मुझे इस कैमरे के ज़रिए अपनी तहरीर और तकरीर से मुझे अवेयरनेस तो दे सकते हैं, लेकिन इससे आगे इनके हाथ में नहीं है, ना मेरे हाथ में। मैं अपने जो मेरे साथी मेंबर्स हैं, वकला हज़रात हैं, आप दोस्त हैं, बैठ के हम अवेयरनेस की बातें कर सकते हैं। इसके लिए आपको आहनी हाथ चाहिए, और इसके लिए मेरा ज़ाती एक मैसेज होगा हुकूमत के लिए भी कि भाई आप इसमें आगे आएँ और आप किरदार अदा करें, क्योंकि आप हमारी तरफ से ऐवान में जाते हैं, कानून साजी आप करें, फिर उस कानून पर इम्प्लीमेंटेशन आपके हाथ में। देखें, ये जो जिनकी सियासी पार्टियों की बात करें, बहुत बड़े बड़े नारे और बोर्ड पे नज़र तो आता है, अपना वोट अपनों के लिए, रोटी कपड़ा मकान, वोट को इज्जत दो, हमने अवाम को यूथ को शऊर दे दिया, इस तरह के नारे। ये कौन सा शऊर है? जब तक ये शऊर नहीं मिल रहा कि हम जो है ना गदागरी की मजम्मत करें, हम उनको जो है ना किसी काम में लगाएं, उल्टा जो है ना वो दस्तरखान खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आइए बैठिए, खाइए मुफ्ते का और जाइए। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे, क्योंकि ये तो कुरान की बेसिक फ़लसफ़े की भी आपने नफ़ी कर दी ना। नहीं, नफ़ी नहीं, वो तो देखें मदीना के अंदर आज भी वो दस्तरखान जो कायम थे वो हैं कि आप मुसाफिर के लिए और उसके लिए। आपको एक बात बताऊँ, ये जो दस्तरखान होते हैं ना, वो जिसने भी खोला उसकी नीयत तो शायद कुछ और होगी। आपने देखा मस्जिद में जूते चोरी करने वाला आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा, हम कहते हैं नमाजी, किसी नमाजी ने चोरी कर ली, वो नमाजी के रूप में चोर आता है। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लोग हैं ये भी रूप धार के आते हैं। असल में जो ज़रूरतमंद है वो तो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकता। बिल्कुल। एक तो आपके अवेयरनेस की कमी हो गई, जिसका गाना हम सारे गाते हैं, जी अवेयरनेस दो, अवेयरनेस दो, लेकिन इसके लिए आप सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं ले सकते। आज आपने ये प्रोग्राम कर लिया है, ये मैसेज चला जाएगा, लेकिन इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है और आहनी शिकंजा ज़रूरी है। अच्छा, वो तो आपने बताया ना कि पाकिस्तान के कानून में कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं है अभी तक। बिल्कुल नहीं है, और इस तरह हम मुसलसल ब्लैकमेल होते जा रहे हैं और ये अपने लेवल्स क्रॉस करते जा रहे हैं। पहले बच्चे होते थे, बूढ़े होते थे, फिर जनाब मेकअप वाले वो आ गए, फिर ट्रांसजेंडर्स आ गए, अब वो देखने में खुशहाल घरानों के मजबूर लोग नज़र आने लगते हैं जो अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं। तो आप समझते हो शायद ये बेचारा कहीं बोल नहीं पाता, यहाँ के खड़ा हो गया है। तो आप इसमें मुझे बताइए, मेरा आपसे ये सवाल है, आप साहब हैं माशाल्लाह, तो जब कानून साजी ही नहीं है, तो जो दिल चाहे उसके जो काम करना कर ले। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका कोई टैक्स ही नहीं है, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। हाँ, 55 अरब रुपए की मैंने जो बात की उस पर कोई टैक्स नहीं है। जैसे मैं आपकी तरफ आता हूँ, जिस तरह से मुश्ताक साहब ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि वेल टू डू फैमिली, मैंने देखा है कि वो जा रहे होंगे गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, यार वो मेरा पर्स घर पे रह गया तो पेट्रोल खत्म हो गया, या बाइक पे जा रहा है, बच्चे साथ बिठाए हुए हैं कि वो बाइक जो है ना पेट्रोल खत्म हो गया, मेरा पर्स घर पे रह गया। ये एक नया तरीका स्टार्ट हो गया। सही कह रहे हैं, इस तरह से आप देखते हैं। अच्छा, ये मजे की बात है, चंद दिन कबल मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, रात के 2 बजे की टाइम था और ये चंद दिन पहले की बात है। तो मैं आ रहा था अपने ऑफिस से, तो एक फैमिली बाइक पे पैदल जा रही थी। मैंने मैं गाड़ी स्लो कर ली, मैंने कहा रात के 2 बजे 2 बच्चे लिए मैं, कह रहे वो ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है और ज़ाहिर बंदा क्या बोले, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। अच्छा, एक दिन मैंने ऐसे देखा, मैंने दूसरे दिन दोबारा उनको देखा, उसी फैमिली उन्हीं को। अच्छा, मैंने कहा आज फिर पेट्रोल कम हो गया। कह रहे हाँ वो सुबह जल्दी में डलवाया नहीं। मैंने वहां समझ गया मुश्ताक भाई कि ये इसका पेशा है। ये मैं इनकी बात काट रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपके भी काम आ जाए। मैं 2003 की बात है ये, मैं जमजमा कमर्शियल से निकला तो मुझे ये डिफेंस लाइब्रेरी के पास एक बुजुर्गवार मिले जो सरकारी एक लिबास होता था पहले, पियून के सरकारी मुलाजिम जो होते थे, पियून के एक ब्राउन कलर का लिबास होता था, उसमें जूते फटे हुए। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी, मैंने हज़रात हमदर्दी बिठा लिए। जब वो बैठे तो उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की, परेशान हूँ, बच्चियाँ हैं, दवाई नहीं है। उस वक्त मैं इतना मुतासिर हुआ। आज से 20 साल पहले 2003 में मेरी जेब में जितने पैसे थे ना, मुझे याद नहीं कितने थे, लेकिन मैंने नेकी के इंतहाई जज्बे से वो सारे पैसे निकाल के दे दिए। सही, मैं इतना खुश हुआ कि आज मैंने बहुत बड़ा नेकी का काम किया है। मेरा दिल उस वक्त टूटा कि जब मैं कुछ दिन बाद गवर्नर हाउस के सामने से गुजर रहा था, वही फाइल थी, वही यूनिफॉर्म था, वही आदमी खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा यार तूने तो नेकी की नीयत से किया था। लेकिन जब आदमी चीट होता है ना सर, लेकिन अल्लाह ताला तो दिखाता है ना कि देख ले ये बंदे की असलियत क्या है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अगर जैसे आपने फरमाया कि एक फैमिली खड़ी थी, अब इससे नुकसान क्या होगा? कल चौधरी साहब को वाकईतन कोई जरूरतमंद फैमिली नजर आएगी, उसका हक मारा जाएगा। ये मैं यही समझूंगा चीटर है। हो सकता है वो बहुत बड़ी तकलीफ में हो, बहुत बड़ी मुसीबत में हो, उसकी जान को खतरा हो,
تو جو حقدار ہیں ان کے لیے بھی پھر ہم نہیں رکتے ہیں. بالکل نہیں رکتے. اچھا سرور بھائی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے, اگر ٹائم میں بریک کا تو نہیں بھی ٹائم, چلے میں نے کہا پہلے آپ سے پوچھ لوں. اچھا لیاقت نشل کے سامنے سے میں گزرا تھا اپنی ٹی وی ریکارڈنگ میں, تو میں نے اپنے پروڈیوسر کے کہا, میں نے کہا ادھر گاڑی روک لو یار. میں نے گاڑی روکی, ایک بندے نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے, اس کے بینڈیجز ہوئی تھی پوری ٹانگ پہ, دونوں ٹانگوں پہ, پوری فل ٹانگوں پہ. میں اترا, اچھا میرا ایک تجربہ ہے ماشاءاللہ, تو میں نے کہا اس کا پروڈیوسر کو, میں نے کہا میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ بینڈیجز اس نے نا مشتاق بھائی اس نے ایسے ہی لپیٹی ہوئی ہیں. میں نے کہا بچے کو ذرا نیچے سائڈ میں لے کر آؤ نا. میں نے اپنے لڑکے کو بولا, میں نے کہا اس کے بینڈیجز کھولو. اس کے اوپر پتہ نہیں کہ پیلا پیلا جو نہیں وہ دوائیاں لگاتے ہیں, پورا وہ لگائی ہوئی بالکل پاؤڈر ٹائپ بالکل. کھولی, آپ یقین کریں سرور بھائی, میں نے کہا کھڑے ہو بیٹا. میں نے پہلے تو بچے کو نا, بچے کا قصور تو نہیں ہے, میں نے اس کو بچے کو خوشی میں نا ایسے ہی بالکل ایسے بچے کو میں نے خوشی میں, بچے کی عمر ہوگی 8-10 سال اور باپ اس کو لے کر کھڑا ہوا تھا. میں نے بچے کو خوشی سے پیسے دیے تاکہ بچے کے دل میں یہ نہ آئے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس کو میں نے کھڑا کیا, میں پھر باپ بھی ساتھ ہی کھڑا. میں نے کہا بتاؤ بھائی کہاں اس کے پاؤں میں جو اس کا جلا ہوا ہے یا ٹانگ اس کی جلی ہوئی ہے. کہہ رہا ہے میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں. خدا کی قسم سرور بھائی, میں جس چینل میں کام کرتا تھا نا پہلے, ان کے مالک کے سکولز ہیں, میں ان سے میں نے ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ مجھے نا بچوں کو داخل کروانا ہے. میں نے ان کے تینوں بچوں کو داخل کروا دیا وہاں پہ. انہوں نے کہا داخل کر دو. اور ایک اور پروگرام کیا جو میں نے ناظرین کو دکھایا, داخل کروا کے بچوں کو وہاں پہ پورا ایٹماسفیئر دکھایا. بچوں کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, بچے پڑھ رہے ہیں. دوسرے دن سے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا. دوسرے دن سے بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا. یہ میں آپ کو آن ایئر بات کہہ رہا ہوں, وثوق سے کہہ رہا ہوں, اور ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں. تو میں نے اپنے آگے مالک کو بتایا, میں نے کہا وہ تو دوبارہ چورنگی پہ کھڑا ہوا ہے. اور مجھے انہوں نے کہا تھا یہ پیشہ ور ہے, ان کا پیشہ دیکھ لینا, پڑھیں گے نہیں. ان کے اسکول کی فیس 25,000 روپے فیس ہے مہینے کی. انہوں نے پھر بھی نہیں یار کراؤ, مطلب یار ایک اچھا کام ہے. اور انہوں نے ایسے بچوں کے لیے ایک الگ اسپیس رکھا ہوا ہے, لیکن اس کے بجٹ رکھا مختص کیا ہوا ہے. آپ یہ سوچیں کہ وہ پیشہ ورانہ ہے, تو اس نے دوبارہ کام شروع کر دیا اور باقاعدہ مجھے الٹا جو ہے نا برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے. اور یہ کھڑا ہوتا تھا, یہ بالکل یہ بہادر جو ہے طارق روڈ کی چورنگی, اس کے پاس کھڑا ہوتا تھا ڈیلی. اچھا مشتاق صاحب, جس طرح سے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو پھر بائیفرکیٹ کس طرح کریں, ہم جو ٹریپ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں نا. تو اس بات کو, اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں. یہ بڑا عجیب بات ہے. آپ سٹی کورٹ جائیں, سارا دن ہم ہوتے ہیں سٹی کورٹ میں. آپ ہماری جو وکیلوں کی پارکنگ آپ انٹر ہو جائیں, اس میں 3 بندے بیٹھے ہیں پارکنگ کے اندر. ہاں جی اوکے ٹھیک ہے. ہم وہاں پر غیر آدمی نہیں چھوڑتے, لیکن وہ ایک خاتون ہے, معذور ہے, وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے, ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک گیٹ پہ جہاں سے آپ کی تلاشی ہوتی ہے, صحیح ہے, اس کے اندر سٹی کورٹ کے اندر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مطلب باہر روڈوں کی بات کر رہے ہیں, وہاں جہاں عدالتیں ہیں, جہاں وہاں بہت سارے لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا, اپنے کیسز لے کے آتے ہیں تو وہ تو زیادہ دیں گے وہاں پر. اب یہ جو پیشہ ور وہاں بیٹھے ہیں, ابھی اس پروگرام کو ہمارے وکیل بھائی بھی دیکھیں گے, بار کا بھی نیا پریزیڈنٹ ہے ہمارا چھوٹا بھائی عامر وڑائی, اس کو بھی ہم یہ میسج دیں گے کہ بھائی ان کو اٹھا کے باہر پھینکو. بلکہ میں نے وہ جو پارکنگ میں لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی 7,000 سیلری ہے. تو جس طرح چودھری صاحب نے فگرز دیے ہیں, تو ان سے تو 3 گنا وہ ایک دن میں وہ کما کے چلے جاتے ہیں. تو وہ پھر دیکھ کے موٹیویشن کیا لے گا کہ یار ہم سے تو یہ اچھے ہیں, یہ کام کریں ہم. کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہے. آپ کو نہیں پتا اس کی جیب میں کیا ہے, اس کو دل میں کون ملنے آتا ہے, وہ اندر سے کیا کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے ہم ویجیلنٹ ہوں. اور یہ جو پروگرام ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, خدا کرے لوگ زیادہ سے زیادہ سن لیں. ادروائز باقی آپ بھینس کے آگے مین میں جا رہے ہیں, آگے ہماری بات کا کس کو کتنا اثر ہوتا ہے. اچھا سرور بھائی ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا, ایک اور چیز آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اسپیشلی پوش ایریاز کی بات کروں, وہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے, اسپائڈر مین بن کے کھڑے ہوں گے, سپر مین بن کے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, اپنا فن دکھانے کے, لیکن ایک چیز وہی میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, اگر وہ فن دکھا کے لے رہے ہیں نا پیسے, اٹس اوکے, باہر کے ممالک میں بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی ہے صرف جیسی ونڈو نیچے ہوتی ہے مدد کر دیں, وہ بھیگے. لیکن اگر وہ فن دکھا کے کر رہے ہیں نا, پھر ان کو کرے, ان کا خیال کرنا چاہیے. مینٹیلٹی تو وہی ہے نا, انہوں نے گیٹ اپ چینج کر لیا لیکن مینٹیلٹی وہی ہے. اچھا اس میں آپ ایک چیز آپ کو اور آئیڈیا نظر آئے گا. آپ چلے جائیں نیو پلیکس ہے ڈیفینس میں, وہاں ایک بچہ کھڑا ہوا ہے, وہ سستی سی کتابیں بیچ رہا ہے, مسواک بیچ رہا ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گی اس جگہ پہ کوئی مسواک نہیں لے گا, یہ 15 روپے کی کتاب کوئی نہیں لے گا. ان کو پتا ہے یہاں شیشہ اترے گا 5,000 کا نوٹ ملے گا. بالکل ایسا ہی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا ایک چیز اور بڑی وٹنس کی جاتی ہے, سی ویو سائڈ پہ جائیں, ایک چھوٹا بچہ ہوگا, اس نے چنے اور کوئی اس طرح کی چیزیں بیچنے والی تھال میں رکھی ہوں گی, اور وہ زمین پہ گرا کے الٹا کر کے بیٹھا ہوا ہوگا. میرے ساتھ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اب آپ جاؤ گے, آپ عذرِ ہمدردی اس کو بولو گے, یار بچہ کسی, اس سے پوچھو گے, وہ بولے گا جی وہ من چلے یہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے تفریح میں میرا گرا دیا, میرے تو گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں یہ لے کے بیچتا تھا, آج تو میرا سارے دن کا دھندا چوپٹ ہو گیا. تو آپ جو کچھ ہے اس کو نکال کے دے دیں گے. یہ میرے ساتھ بھی 2 دفعہ ہو چکا ہے.
میرے ساتھ 2 بار ایک اور سین ہوا تھا کہ اس پہ ریڑھی پہ ایک بندہ جو نہیں وہ مٹی کے جو برتن بنے ہوتے ہیں. پھر مجھے بریک کا اشارہ. ناظرین آج ہم جو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان پیشہ ور گداگر کی بات کر رہے ہیں جو جینین لوگ ہیں, جو حقدار لوگ ہیں, ان کو ضرور دیں. یہ قطعاً ہمارے پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا بھی ہاتھ روک دیں. جو پروفیشنل آپ کو سگنلز کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ دل آزاری کریں, ان کو ڈسکرج کریں. ان کو اگر آج آپ نہیں دیں گے تو کل کو, پرسوں کو, ترسوں کو یہ یقیناً وہاں پر کھڑے ہونا چھوڑ دیں گے اور اپنا کوئی دوسرا راستہ. لیکن اس کی آڑ کے اندر اور کتنے جرائم ہو رہے ہیں. نشے کے جو باتیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں کہ یہی لوگ ہیں جو نشہ بیچنے میں اور منشیات فروشی میں جو ہے نا ملوث پائے جاتے ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے ہم اگلے بریک کے بعد, اور یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے, اور میں نے بریک پہ جانے سے پہلے جس طرف نشاندہی کی تھی کہ یہ جو منشیات فروشی کا کام ہے اور اسپیشلی جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ کس طرح سے پنپ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے بیسیکلی اس طرح کے جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کا بھی کوئی ہاتھ ہے یا نہیں. تو میں اپنے آج کے پینل سے پوچھنے کی کوشش کروں گا. مشتاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے اسلام کے حوالے سے بھی بڑا اچھے طریقے سے اس کو ریپ اپ کیا, اور آپ روز باہر نکلتے ہیں, سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں ان کے پیچھے اس طرح کے جو پیشہ ور گداگر ہیں جن کو ہر گلی محلے کا بھی پتہ ہے, لوگوں کی نیچر سے بھی واقف ہو چکے ہیں, انوالو ہوتے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیں جی ہم کرمنلز کو بہت نزدیک سے دیکھتے ہیں کورٹ میں, سارا دن کورٹ میں آپ کی یہی بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں جب اس طرح کے وارداتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ایک کام ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ریکی. اوکے, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کدھر گھر ہے, تو ریکی کرنے کا کام یہی کرتے ہیں. اوکے. میں نے اپنے محلے میں کئی دفعہ جو رکشے فالتو نظر آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھگاؤں. وہ رکشے کا ایک مستقل اسٹاپ بن جائے گا, اس کے اندر 2 آدمی بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتا وہ کیوں بیٹھے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, کیا پلان کر رہے ہیں. تو اسٹریٹ کرائمس ایک طرف اس کا جہاں ایلیمنٹ ہے کہ اس کی وجہ ان امپلائمنٹ ہے, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے آپ کے ہاں جو معزز شعبے ہیں ان کو چھوڑ کر جو شارٹ کٹ کا جو ایک کانسیپٹ ینگ جنریشن میں جو ہے نا ڈیولپ ہو گیا ہے, اس کو بھی ڈسکریج کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیں ہمارے والد صاحب نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, انہوں نے کہا تھا جو 0 سے شروع کرتا ہے بیٹے وہ 100 پہ جاتا ہے. صحیح. کامیابی کی جمپ 51 سے شروع نہیں ہوتی. میں نے آج آدھی صدی گزارنے کے بعد میں نے جہاں بھی اس کو اپلائی کرتا ہوں کہتا ہوں یار انہوں نے مجھے ارلی 70s میں صحیح بات بتائی تھی, اور اس وقت میں اور آج میں کتنا فرق ہے. یہ اس وقت وہ اتنے دور اندیش تھے, دنیا کو دیکھ رہے تھے نا وہ, تو آج آپ تو بہت آگے تک دیکھتے ہیں. تو اب جاگنے کی ضرورت ہے. یہ جو آپ کا پروگرام ہے ہم اس کے ذریعے صرف یہی میسیج دے سکتے ہیں کہ خدا را یہ سیاسی پارٹیاں جاگ جائیں اور یہ کوئی اپنا کردار ادا کریں. ان کے تو کئی منشور کے اندر اس طرح کی چیزیں نظر ہی نہیں آتی ہیں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کے ووٹ دیں. سوچ سمجھ کے بھی دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہاں یہ بات ہے نا, تو کس کو دیں گے؟ اب یہ دوسری طرف چلے جائیں گے, یہ پولیٹیکل ایشو ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے سوچ سمجھ کے شادی کی اس نے کیا تیر مار لیا, اور جس نے بغیر سوچے سمجھے کر لی اس نے کیا کر لیا. اپنا کردار تو آپ نے ادا کرنا ہے. بالکل ایسے. چوہے صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, جس طرح سے میڈیا کے ساتھ آپ کا لنک ہے, دنیا کو آپ جس نظر کیمرے کی نظر سے دیکھتے ہیں, یہ جو منشیات فروش, یہ جو آپ اسپیشلی اگر عیسیٰ نگری کے سامنے دیکھیں فٹ پاتھ کے اوپر, منگو پیر حبیب بینک سے اگر آپ گارڈن کی طرف آ رہے ہوں تو آپ کو روڈ کے اوپر پورے فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ملیں گے. یہ کام تو ان کا گداگری ہے, مانگنا اور پھر یہ نشے کرنا. تو اس سے ہماری نئی جنریشن جو ہماری 65% پاکستان کی یوتھ ہے, اس کے اوپر کتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے. میں نے بہت پروگرامز کیے, اسپیشلی منشیات پہ تو میری بڑی ریسرچز ہیں, اور میں نے ادھر بھی گیٹ اپ کیا تھا, ادھر بھی نشئی بن کے میں باقاعدہ عیسیٰ نگری جا کے آپ نے بات کی, باقاعدہ میں نشئیوں کے ساتھ جا کے بیٹھ کے اپنے آپ کو ویسا ڈھال کے ان کے بیچ میں بیٹھ کے میں نے دیکھا ان کو کہاں سے یہ سارا سامان ملتا ہے جو یہ ڈرگز یوز کرتے ہیں, اس کے پیچھے بھی مافیا ایک سرگرم ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں نے اینٹی نارکوٹکس فورس کا بہت کام کیا. نو ڈاؤٹ ہماری اینٹی نارکوٹکس فورس بہت زبردست کام کر رہی ہے, لیکن میں اپنے اکثر اور بیشتر پروگرامس میں یہ بات ضرور کہتا ہوں, گھر سے جو ہے نا کردار پہلا شروع ہوتا ہے, تربیت گاہ آپ کی گھر ہوتی ہے. ماں باپ نظر نہیں رکھ رہے آج کل بچوں پہ. جب میں بڑا ہو رہا تھا مجھے یاد ہے کہ مغرب کے بعد ہمیں پرمیشن نہیں تھی گھر سے باہر جانے کی, لیکن آج کل کے جو بچے ہیں نا مغرب کے بعد ہی ان کی صبح ہوتی ہے, وہ نکلتے ہی گھر سے باہر ایسے ہی بالکل. تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں, وہ بولتے چلو اچھا گیا تھوڑا ہم لوگ بھی گھر میں ریلیکس ہو جائیں. وہ اس چکر میں جو ہے نا ماں باپ اسٹڈی کے چکر میں اور دوستوں سے ملنے کے چکر میں اور اس طرح کے جم جانے کے چکر میں وہ پتہ نہیں کس ایکٹیویٹیز. سرور بھائی منشیات کا بھی ایک بڑی بانڈنگ ہے. کس چیز کے ساتھ آپ کو پتہ ہے؟ جو کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم بڑھ ہے,
ओके, منشیات میں نے پروگرامز کیے ہیں جس میں اچھے گھرانوں کے بچے بھی شامل ہیں. جب وہ دن کا 50,000 روپے کا ڈرگس لے گا, وہ بات تو آئے گا کہاں سے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہی میرا بالکل وہ جنریٹ کیسے کرے گا؟ آپ تو نہیں دیکھا ڈیلی کا 50,000 روپے, پھر وہ اسٹریٹ کرائمز کی طرف آئے گا. تو اسٹریٹ کرائم بن ہی ایسے رہے آج کل سر. آپ دیکھیں نا گلی محلے میں آج کل اسٹریٹ کرائم کتنا عروج پر ہے. اور دوسرا جو اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں نا, اس چیز کو روکنا ہوگا. ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو ادارے ہیں وہ روک سکتے ہیں غیر مقامی لوگوں کو. جب تک آپ ان کو نہیں روکیں گے یہ چیز نہیں ٹھہرے گی. لیکن منشیات کی جہاں پہ آپ نے بات کی, آپ کو پتا ہے کہ میں نام یہاں پہ بیٹھ کر نہیں لے سکتا کہ ہمارے اسکولز نامی گرامی اسکولز میں بھی چل رہی ہے. ہاں یہ تو ہمارے یہاں بڑے مختلف میں بٹے میں 5 اسٹار اسکول ہے, 4 اسٹار, 3 اسٹار, 2 اسٹار, اور ان میں اسٹارز میں اسی طرح کے بچے پڑھتے ہیں. اور ان کے پاس پیسے کی بڑی انہانسمنٹ آ گئی ہے منشیات میں بھی. پہلے تو تھا نا چلو 2-4 نشے تھے, اب تو ایسی ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اور پتہ نہیں کیا کیا نام بھی. آپ دیکھ لیں ابھی نیو نائٹ پہ آپ کے سامنے پارٹیز بند تھی, پھر بھی ہو رہی تھی. اور پھر آپ کے سامنے پھر لاسٹ جو ایک بہت مشہور اسکول ہے وہاں پہ جب پارٹی ہو رہی تھی تو وہاں پہ کوئی چھوٹے آدمی کا بچہ نہیں پڑھ رہا تھا, بڑے لوگوں کے بچے پڑھ رہے تھے. کیوں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا, کیوں ان کو بند نہیں کیا گیا؟ کون ڈالے گا سر؟ جو ہمارے ادارے وہ ڈالیں گے. لیکن گردن پتلی ہوگی اسی پہ شکنجا آئے گا نا. قانون جو ہے نا, قانون تو غریب آدمی کے لیے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو سر آپ منشیات کی جہاں پہ بات کر رہے ہیں, منشیات آپ کو پتہ ہے اگر 2024 کی بات کی جائے اس ٹائم پیک پر ہے منشیات ہمارے پاکستان میں. میں کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور یہ ہم سب کے لیے الارمنگ سچویشن ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں تو یہ سوچتا ہوں سم ٹائم جب پروگرام کر رہا ہوتا ہوں, میں نے سینکڑوں پروگرامز کیے ماشاءاللہ سے, کہ شاید ہی کوئی اب آنے والے وقتوں میں کوئی کیپٹن بنے گا, کوئی بریگیڈیئر بنے گا, کوئی کرنل بنے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی PhD ہولڈر بنے گا. مشتاق صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, پروگرام بالکل اپنے اختتامی لمحات کی طرف ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں قانون اس وقت میں یہ کہوں کہ 75 ناکام ایپیسوڈ پاکستان نے دیکھ لیے. ناکام کا ورڈ میں اس وجہ سے یوز کر رہا ہوں کہ آج دن تک ہم لوگ ڈائریکشن لیس ہیں. کوئی سیاستدان, کوئی لیڈر ہمیں ایسا نہیں ملا جس نے کوئی ڈائریکشن دکھائی ہو. اگلے 25 سال آپ اس یوتھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ خیر امید تو ہمیں اچھی رکھنی ہے, پازیٹیو تو ہے, امید تو رکھنی ہے, لیکن جو ہمارا راستہ ہے اگر ہم گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالا پہنچے گے ڈیسٹینیشن. اب راہ منزل کوئی مل جائے, لیکن بات تو آپ نے کی کہ ملے گا کہاں سے. لیکن پھر بھی ہم اس پلیٹ فارم سے ایسا میسج تو نہیں دیں گے. ہم ایک گزارش کریں گے, جو ذمہ دار ہیں, ارباب اختیار ہیں, خدا را جاگے, یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے بھی بچے ہیں, اور اسی سوسائٹی میں آپ کے بچے بھی موو کرتے ہیں. یا تو شاید آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے, یا شاید آپ اس ملک کی حدوں سے باہر اپنے بچوں کو رکھ کے سوچتے ہیں کہ شاید وہ ترقی کر جائیں گے. تو آپ کسی کرسی پر اگر بیٹھے ہیں تو اس ارض پاک کی بدولت وہ کرسی آپ کو, بالکل ایسا ہی ہے. تو اس سرزمین کی خاطر آپ محنت کریں اور جاگ جائیں. یہ پہلا پروگرام ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم گورنمنٹ کو اور ارباب اقتدار کو جو ہے ہم ایک میسج دیتے ہیں. ادروائز ہم جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اویئرنیس کا پروگرام ہونا چاہیے اور لوگوں کو جگائیں. ہم دونوں کام کر رہے ہیں, اویئرنیس بھی دے رہے ہیں اور ارباب اختیار سے اپیل بھی کر رہے ہیں کہ بھائی آپ بھی دیں. بالکل. تو خدا کرے کہ میری بات دل میں اتر جائے اور کوئی جاگ جائے انشاءاللہ. تو لیجسلیشن کی جہاں آپ نے بات کی, تو لیجسلیشن کورٹس نہیں کرتی, آپ گھر میں نہیں کرتے, مقننہ کرتی ہے, اب وہ پارلیمنٹ ہے, وہ سپریم ہے. تو یہ میسج ان کے لیے, وہ اس پر کام کریں, چاہے جائے کہ اپنے مخالفین کو کیسوں میں دھکیلیں اور لوگوں کو چھوڑیں اور NROs ہوں. اس سے ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. ایک عام آدمی کو, ایک عام آدمی کے لیے یہی فائدہ ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پر اس کے لیے کچھ کام کر جائیں. تو یہ دنیا ان کی اور ہماری تو خیر بینگ سٹیزن ہم اس کو آگے کیسے دیکھتے ہیں, لیکن اگر یہ سوچیں ہمارے ارباب اقتدار, تو یہ ان کی آخرت کا بھی ذخیرہ ہوگا کہ اس دلدل سے اس قوم کو نکال لیں. بہت شکریہ جناب مشتاق اشرف مرتضوی صاحب, امجد چودھری صاحب, آپ کا, آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اس کراچی کے اس دکھتے ہوئے مسئلے کی, گداگری کی. رمضان شریف میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گلی میں, کونے پہ, بلکہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ کے گھر کی بیل بجا کے بھی مانگنے والا آ جاتا ہے صدقہ, فطرانہ, کوئی اس طرح کی چیزیں. کیا وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں یا غیر مقامی؟ وہ غیر مقامی کیسے پاکستان میں کراچی کے اندر آ کے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر آ کے اس طرح کا بدامنی میں بھی انوالو ہوتے ہیں اور اپنی عید کمانے کے لیے کراچی آ جاتے ہیں؟ تو ہمارے ارباب اختیار کو جس طرح سے میرے پینل نے آج ریکویسٹ کی, میں بھی آپ کی طرف یہی مدعا لے کے آؤں گا کہ آپ پلیز اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ 2 مہینے پہلے پروگرام کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ ایک الارمنگ سچویشن کریٹ کرنا اور بتانا کہ 2 مہینے کے بعد کراچی میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس وقت کے یہ فگرز ہیں کہ 1.5 لاکھ سے زائد فقیر, گداگر جو پیشہ ور ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں. 1000 روپے ہم نے ایک منیمم کی بات کی, بلکہ ٹرانسجینڈر نے جس طرح سے آج مجھے خود کہا کہ یہ تو میرے میک اپ کا خرچہ, مطلب اس کے جو بناؤ سنگار کا خرچہ ہے وہ 1000 روپے سے زائد ہے, تو باقی کے لوازمات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوئی, یہ کون لوگ دیتے ہیں؟ ہم لوگ دیتے ہیں.
آپ لوگ دیتے ہیں. تو جب تک آپ سوچیں گے نہیں, یقیناً اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہونے والا. ارباب اختیار اپنا کام ضرور کریں گے, لیکن آپ اپنا کام تو کریں. سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے تو انیشیٹو لیں. جب آپ انیشیٹو لیں گے تو یقیناً معاشرے میں بھی سدھار آئے گا. ایک فیملی ویلیوز ہوتی ہیں جو ہم گھر سے کیری کر کے نکلتے ہیں باہر, تو پھر جو ہے نا وہ سوسائٹی ویلیوز بنتی ہیں. ہم اپنے گھر سے اپنی اولاد کو وہ فیملی ویلیوز دے کے نکالیں باہر, ان کو بتائیں کہ حقدار کو کس طرح سے اس کا حق دینا ہے, اور اگر کوئی اس طرح کا بندہ اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کو ڈسکرج کس طرح سے کرنا ہے. آپ اس کے اندر اس طرح کا حوصلہ اور اس طرح کی تربیت کریں اس کی. جب وہ کسی پروفیشنل پلیٹ فارم پہ جا کر بیٹھے, پروفیشنل ویلیوز جب وہاں پر نظر آئیں تو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ پاکستانی ہے. لیکن ہر بار پاکستانی آپ کے پرچار زبان سے نہیں ہونا چاہیے, آپ کے کردار سے ہونا چاہیے. تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.